अल्लाह ताला खैर करे। कोई मेसहब ना हो तो पाकिस्तान के 1.5 माह के बाद 2 माह के बाद चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और काजी फैसल साहब अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होके घर चले जाएंगे। उनकी डेट, आखिरी डेट जो है वो 25 अक्टूबर 2024 है। कुछ लोग कहते हैं कि काजी फैसल साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से मुझे 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, तोसी हो जाए उनकी मुलाजमत में, वो मज़ीद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रह जाए। और आज का निज़ाम वो भी यही चाहता है कि काजी फैसल साहब उनकी सहूलत के लिए उनके मामलात को सही तरीके से ऐसे ही जैसे अब चल रहे हैं चलाने के लिए, और आज का सिस्टम ये चाहता है कि काजी फैसल साहब कंटिन्यू करें क्योंकि उनके जो मामलात हैं वो सही तरीके से उनके मुताबिक चलते रहें। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि काजी फैसल साहब को 25 अक्टूबर 2024 को अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा, वो रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह अगर कोई बहुत बड़ा सानहा ना हुआ और अल्लाह ताला खैर करे तो वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन उनकी मुखालफत जिस तरह से की जा रही है वो भी अपनी मिसाल आप है। इदारे उनकी मुखालफत कर रहे हैं, आज की हुकूमत उनकी मुखालफत कर रही है। और इसके साथ साथ एक खसूसी नशिस्तों के हवाले से फैसला भी आया था, यही एक फैसला है। इससे पहले इतने बड़े फैसले नहीं है जो मंसूर अली शाह साहब के क्रेडिट पर हो कि ये आज की हुकूमत, आज का निज़ाम उनके खिलाफ हो। लेकिन जिस तरह से खसूसी नशिस्तों का फैसला आया, सबसे सीनियर जज यही थे जिन्होंने कहा 8 जजों की सरबराही करते हुए कि खसूसी नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है, वो उनको मिलनी चाहिए। फैसला आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। हुकूमत की तरफ से कानून साजी कर ली गई, कानून मंजूर हो गया, सदर के दस्तखत हो गए, लेकिन उस फैसले पर अभी तक भी अमल दरामद नहीं किया जा सका। जैसे मंसूर अली शाह साहब 2 दिन पहले एक तकरीब में जाते हैं, अकलियतों के हवाले से ये तकरीब थी, उसी में इस मौजू को भी शामिल किया गया था कि जजों के, सुप्रीम कोर्ट के, अदलिया के जो फैसले होते हैं उन पर अमल नहीं होता। ये 2 मौजूद थे उस सेमिनार का। उसमें जो कि जैसे मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कह दिया गया, उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता कि फैसले पर अमल ना हो, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे दे उस पर अमल ना हो। एक रोज पहले भी उनकी तरफ से ऐसे ही कहा गया था कि एक फैसले पर अमल नहीं हुआ था। उन्होंने उस मौके पर भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल होना होता है। और उसके दूसरे रोज काजी फैसल साहब की तरफ से भी एक फैसले के हवाले से ऐसा ही कुछ कहा गया था। लेकिन खसूसी नशिस्तों के हवाले से काजी फैसल साहब का मौक़िफ़, उनका स्टांस कुछ और है। बहरहाल जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब ने उस तकरीब में अक़लियतों के हवाले से तकरीब, और उसमें ये भी बात होनी थी कि जिन फैसलों पर अमल नहीं होता, क्यों अमल नहीं होता, इस हवाले से भी मंसूर अली शाह साहब की तरफ से दोनों मौज़ूआत पर खुलकर बात की गई। उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और उस पर अमल ना हो। इस पर आप बहुत से वीलाग देख चुके हैं। हर एंकर ने अपने अपने नुक्ता नज़र से जनाब मंसूर अली शाह साहब का ये बयान कोट किया है, जिस पर हुकूमती हलकों में एक तरह की आग लगी हुई है। हम आपके सामने 3 बड़े बड़े हुकूमती अकाबरीन के बयान रखेंगे। जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, मुसद्दक मलिक साहब और अना सनाउल्लाह साहब, इनकी तरफ से क्या कहा गया, बाकी तो हर दूसरा तीसरा इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हम इन 3 के बयान आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले ये देख लिया जाए कि मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कहा क्या गया था। उनकी जुबानी जरा सुनिए कि मंसूर अली शाह साहब क्या कहते हैं। सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और लीगल सिस्टम का। अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है। वरना तो आप सारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे। ये ऑब्लिगेशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी जरूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें
اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے. پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. That has to be implemented. That is the system of this country. That is the constitution of this country. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں, پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کچھ ڈیوٹی ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے. And I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented literally in spirit, and we take it to its final conclusion. جی, تو جیسے منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ اس پر عمل ہونا ہے, ہر صورت میں عمل ہونا ہے. منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر اس فیصلے پر عمل نہیں ہوتا تو پھر میں نہیں رہوں گا, اگر میں رہتا ہوں تو پھر اس فیصلے پر عمل ہونا ہے. اب آ جاتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کی طرف. انہوں نے اس فیصلے پر اپنے رد عمل میں کیا کہا ہے. وہ بھی بڑے غصے میں نظر آئے, بڑے جلے ہوئے, بھنے ہوئے, سڑے ہوئے نظر آئے. ان کی طرف سے جو بیان دیا گیا, عدالتی فیصلوں کا آئین اور قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں. عرفان صدیقی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ سوال کیا ہے کہ جناب آپ کے جو فیصلے ہیں ان کا آئین اور قانون کے مطابق ہونا ضروری بھی ہے یا پھر نہیں ہے. آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا. بے شک فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو, یہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا. لیکن عرفان صدیقی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اس کا تعین کس نے کرنا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو پھر وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ نہیں جو اس کی تشریح کرے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب کے سوال کا جواب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پہلے ہی دے دیا. عرفان صدیقی صاحب کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا منصور علی شاہ صاحب کی اسی تقریر میں. آپ دوبارہ سن سکتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق ہی ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ جلے بجھے اور سڑے ہوئے انداز میں مصدق ملک صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے پھر بہتر ہے عدلیہ ہی پارلیمنٹ سے قانون سازی کا اختیار بھی لے لے. جیسے منصور علی شاہ صاحب کے اس بیان کے بعد جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا اس پر مصدق ملک صاحب کا رد عمل عرفان صدیقی صاحب سے بھی زیادہ جوشیلا ہے, زیادہ غصے والا ہے, زیادہ اشتعال والا ہے. ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پھر اگر سپریم کورٹ کی طرف سے ایسے فیصلے کیے جانے ہیں تو پھر قانون سازی کا اختیار بھی پارلیمنٹ سے عدالت ہی لے لے, سپریم کورٹ ہی لے لے. رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عدالت کے پاس آئین سے متصادم فیصلے کا اختیار نہیں. پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی عدالتیں اسی کے مطابق فیصلہ کریں گی. وہ جب آئین کے باہر فیصلہ کریں گی تو پھر ان پر بات ہوگی. سپریم کورٹ کے جج کا کام تقاریر کرنا نہیں, اپنا موقف پیش کرے, وہ تو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتا ہے. یہ سارا کوئی رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے. ہم نے آپ کے سامنے مسلم لیگ نون کے 3 لیڈروں کے جو شیلے سپریم کورٹ کے خلاف جناب منصور علی شاہ صاحب کے اس بیان کو سنب کرنے والے بیانات رکھے. تینوں کے بارے میں ذرا ناظرین آپ خود فیصلہ کیجئے. ان سے بندہ پوچھ سکتا ہے کون لوگ ہو تسی, ان سے پوچھیں کہ یہ ہیں کون ایسی بات کرنے والے. عرفان صدیقی صاحب کیا وہ منتخب ہو کے آئے ہیں؟ کتنے ووٹ ان کو ملے؟ کہاں سے منتخب ہوئے؟ کون سا ان کا حلقہ ہے؟ مصدق ملک, ان کو کس ضلع میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے وزیر بنایا گیا, وزیر بنایا گیا اور مصدق ملک صاحب کو سینیٹر بھی بنا دیا گیا. پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے منتخب ہو کے آئے ہیں, سینیٹر ہیں, ان کا کون سا اپنا حلقہ ہے؟ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ 2013 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ نگران وزیر تھے پانی اور بجلی کے. ان کی طرف سے لوڈ شیڈنگ پہلے ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے بے شمار لوڈ شیڈنگ کی جاتی تھی. آج پیپلز پارٹی کی جو حالت ہوئی ہے اسی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. 4-5 سال تک ان کی طرف سے جس طرح سے بدترین قسم کی لوڈ شیڈنگ کی گئی, لوگ اشتعال میں تھے, غصے میں تھے, اور پھر ایسا وزیر لگا دیا گیا جس نے مئی کے مہینے میں اس سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جو پہلے ہوتی تھی. لوگوں کا جو غصہ تھا وہ سوا نیزے پر چلا گیا پیپلز پارٹی کے خلاف, اور انہوں نے پھر متبادل کے طور پہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دی اور میاں نواز شریف صاحب نے اس بندے کو وزیر لگا دیا. آج ان کی طرف سے عدلیہ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس سے بھی پوچھا جائے کہ کون لوگ تسی, یہ بندہ بھی غیر منتخب ہے, اور باتیں کتنی بڑی بڑی. رانا ثناءاللہ کی طرف آ جائیں, الیکشن ہار گئے, اس کے باوجود ان کو میاں شہباز شریف کی طرف سے اپنا وزیر بنا لیا گیا.
آگے چلتے ہیں. جسر منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا ہے, جس کمٹمنٹ کے ساتھ کہا گیا ہے, یقینی بات ہے کہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس پر عمل ہوگا, ہر صورت عمل ہوگا, آج ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا. اس میں کسی قسم کی کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہ گئی, کسی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی, جس طرح سے جناب منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ فیصلہ کب آنا ہے. دو چیزیں کلیئر ہو گئیں جیسے منصور علی شاہ صاحب کے اس بیان سے. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اس فیصلے پر عمل ہونا ہے. خصوصی نشستیں مسلم لیگ نون کو نہیں ملی, پیپلز پارٹی کو نہیں ملی, جس کا حق ہے تحریک انصاف کو اس کو ملی ہے. بے شک ان کی طرف سے قانون سازی کر لی گئی ہے, لیکن بالآخر یہ نشستیں ان کو ملی. اگر پی ٹی آئی کو یہ نشستیں نہیں ملتی تو پی ٹی آئی کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملتی, اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ نشستیں نہیں ملی تو پھر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, کیونکہ یہ آئین سازی کرنا چاہتے ہیں, قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, ترامیم لانا چاہتے ہیں اور عدلیہ کے حوالے سے لانا چاہتے ہیں, پیکیج لانا چاہتے ہیں, جوڈیشل پیکیج لانا چاہتے ہیں, ججوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں. وہ ترمیم نہیں ہو سکے گی. اس کا نقصان اگر خصوصی نشستیں ان کو نہیں ملتی تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہے, پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو ان کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے. تو باقی ہم نے بات کی کہ فیصلہ کیا کیا ہوگا, اس سے بالکل کلیئر ہو گیا, کیونکہ اسی سیمینار میں اس کے بعد جب آف دا ریکارڈ باتیں شروع ہوئیں تو ان میں کوئی آن دا ریکارڈ بھی باتیں تھیں اور آف دا ریکارڈ بھی باتیں اب تک سامنے آ گئی ہیں, کیونکہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی. اسی گفتگو کے دوران جو اس سیمینار کے بعد ہوئی, جیسے منصور علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب فیصلہ کب آ رہا ہے, تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی تک فیصلہ میں نے لکھنا شروع کیا ہوا ہے, باقی جج صاحبان 11-12 ستمبر تک چھٹی پر ہیں, وہ واپس آئیں گے. میرا فیصلہ ایک ایک کے پاس جائے گا. انہوں نے اگر اس پہ کوئی نوٹ لکھنا ہوگا, اضافی نوٹ لکھنا ہوگا, وہ نوٹ اس پہ لکھ دیں گے. ایک جج ہو گئے منصور علی شاہ صاحب, وہ اپنا فیصلہ لکھ لیں گے. اس کے بعد چھٹیوں کے بعد جج صاحبان کے پاس ایک ایک کے پاس یہ فیصلہ جائے گا. وہ اس کو دیکھے گا, پڑھے گا, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس وہ فیصلہ جائے گا. وہ ان کو پڑھے گا, اپنا وہ اس پہ اگر اس نے دینا ہوا تو اپنی رائے دے دے گا, اور وہ فیصلہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آ جائے گا. تو فیصلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب 11-12 ستمبر کو چھٹیاں ختم ہونی ہیں, چھٹیوں کے بعد یہ فیصلہ آئے گا, اور پھر فیصلہ جاری کب کیا جائے گا, مکمل ہو جائے گا فیصلہ چھٹیوں کے بعد جاری کب کیا جائے گا. قاضی فیصل صاحب کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے 25 اکتوبر 2024, اور ہو سکتا ہے کہ 24 اکتوبر کو فیصلہ آئے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 26 اکتوبر کو فیصلہ آئے جب نئے جج صاحبان آ چکے ہوں. وہ کیوں آئے؟ ایک تو انہوں نے وجہ بیان کر دی کہ کس وجہ سے فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے, کیونکہ جج صاحبان چھٹیوں پر ہیں. اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے اس فیصلے کے مزید ڈیلے ہونے کی کہ قاضی فیصل صاحب جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد فیصلہ آئے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ ججوں پر نظر ثانی کے حوالے سے بہت زیادہ دباؤ ہو سکتا ہے. ان میں 5 جج تو اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن 3 جج صاحبان ان پر ہو سکتا ہے کہ کام کیا جا رہا ہو, ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہو. ان میں سے ایک قاضی فیصل صاحب کے بالکل دست راست بھی ہیں, کراچی والے عرفان سعادت صاحب, ان پر کام کیا جا سکتا, حسن اظہر رضوی صاحب پر کام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے 1-2 اور ججوں کو بھی اپنی طرف لایا جا سکتا ہے. ان پر پریشر ہوگا, اگر ابھی فیصلہ وہ سناتے ہیں تو ان کو پریشر سے نکالنے کے لیے ان پر کوئی پریشر نہ ہو, کوئی دباؤ نہ ہو, نظر ثانی کے لیے جب وہ بیٹھیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ قاضی فیصل صاحب کے جانے کے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہو. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. باقی جو باتیں آف دا ریکارڈ ہوئی تھی وہ آج ساری آن دا ریکارڈ آ چکی ہیں. ان میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ قیوم صدیقی صاحب جو قاضی فیصل صاحب کے بہت ہی قریبی ہیں, ان کو کسی موقع پر جناب منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا, جب وہ ان کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا جلدی ہے, بعد میں کبھی تصویر بنوا لیں گے. لیکن جیسے وہ آگے گئے تو وہ وکلا کے ساتھ وہ تصاویر بنوانے لگے. قیوم صدیقی صاحب اس کے بعد سے بہت زیادہ ان کے ساتھ ناراض ہیں. تو اس سیمینار میں بھی وہ چلے آئے جس میں منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا, اور اس کے بعد ان کی طرف سے ٹویٹر پر اور ان کے جو جاننے والے ہیں انہوں نے جو کہ تماشا لگا دیا ٹویٹر پر, میڈیا پر, سوشل میڈیا پر. وہ اپنی مثال آپ ہے, وہاں بھی ان کی طرف سے بدمزگی کا مظاہرہ کیا گیا. اس پر پھر بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.